बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त एक अहम मौजू है और उसी पे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ़ नौइयत की इस वक्त ख़बरें हैं और अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, रूस हो, सब के सब इस वक्त नज़रें जो हैं वो अफ़ग़ानिस्तान पे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इंडिया का विज़िट करके वापस जा चुके, लेकिन उन्होंने जाने से पहले इंटरव्यूज़ दिए इंडिया में बैठ के, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन जर्नलिस्ट बावजूद कोशिश के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी उनसे कोई शॉट न ले सके, उनका साउंड बाइट न ले सके पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये एक खुश आइंद इत्तला है। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अमेरिका भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की दुश्मनी में अपने बहुत सारे काम निकलवाना चाहता है अमेरिका से, और अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है अफ़ग़ानिस्तान के मामले में और चाइना के मामले में, क्योंकि इंडिया, दिल्ली ये समझता है कि अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है इस रीजन में, और इंडिया के अलावा उसका कोई और फ्रंटमैन बन नहीं सकता। लिहाजा इस ब्लैकमेलिंग में जितना ज़्यादा फ़ायदा वाशिंगटन से उठाया जा सकता है उठाया जाए। तो यही चीज़ पूरे के पूरे विज़िट में, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा में के दौरा दिल्ली का विज़िट जो था, उसमें अजीत डोवल से मुलाकात हुई, जयशंकर से हुई, राजीव से हुई, नरेंद्र मोदी से हुई, दीगर हुक्काम के साथ हुई। तो उनका फोकस सारी गुफ्तगू का एक ही था, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और चाइना। ये दो जो थे उनकी ज़ुबान जो है गला खुश्क रहा। तो खैर अमेरिका ज़ाहिर है जी दुनिया की सुपर पावर है, समझता है कि उसको कौन कितना एक्सप्लॉइट कर रहा है। खैर तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश है अमेरिका की भी कि किसी भी तरीके से अफ़ग़ान तालिबान को काबुल पर बज़ोर क़ुव्वत, बज़ोर ताकत कब्ज़ा करने से रोका जाए, और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जो गुफ्तगू की दिल्ली में बैठ के, वो बड़ी मज़े की है, और उसमें उन्होंने न सिर्फ चाइना की तरफ मस्बत इशारे दिए बल्कि पाकिस्तान की तरफ भी मस्बत इशारे दिए। और मतलब ये है कि अमेरिका तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए है। सूरत हाल क्या है इस वक्त? सऊदी इंटेलिजेंस चीफ़ भी मैदान में आए हैं, साबिक चीफ़, और उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू फरमाई है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान की पहले मैं आपको सूरत हाल बता दूँ कि अफ़ग़ानिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है। अफ़ग़ानिस्तान में जी तालिबान जो हैं वो कंधार शहर में दाखिल हो चुके हैं, और उन्होंने न सिर्फ बल्कि दाखिल हुए हैं, असले के बहुत बड़े डिपो पे, बहुत बड़े ज़ख़ीरे पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ये ताज़ा तरीन उनकी कामयाबी है। तालिबान कंधार का शहर और लश्करगाह का बड़ा हिस्सा जो है लूगर, लश्करगाह और लूगर में असले के जो बड़े ज़ख़ायर थे उन पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। और लड़ाई में हेलमंद पुलिस का जो चीफ़ है वो भी मारा गया है, यानी अफ़गान फोर्सेस को इसमें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नंगरहार में अफ़गान कमांडोज़ जो हैं वो भी मौजूद थे, और अफ़गान कमांडोज़ ने घरों को भी धमाके से उड़ाया है, और ख़ुद भी वो मारे गए हैं। वो अफ़गान कमांडोज़ जिनकी तरबियत, जिनकी ट्रेनिंग की नेटो और अमेरिका और बरतानिया यानी कि आलमी फोर्सेस ने उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत की थी। अफ़गान कमांडोज़ वो हैं। तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान झड़पें बदस्तूर जारी हैं, और घुमसान की लड़ाई जारी है जी, और दो बदू लड़ाई हो रही है, और कंधार शहर में तालिबान दाखिल हो चुके, अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुके, और करज़ई महल पर भी कब्ज़ा कर लिया। और रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो ये हैं कि हेलमंद के सूबाई कौंसिल का जो सरबराह है उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बताया है कि तालिबान दारुल हुकूमत लश्करगाह के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके हैं, और भारी जानी नुकसान हो रहा है अफ़गान फोर्सेस को।
صوبہ لوگر میں اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، وہ طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 220 سے زیادہ اضلاع افغان طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ اب افغان صوبہ ایک اور ہے جوزن کے صدر مقام ہے جی شبرغان، اور وہاں پہ بھی افغان فضائیہ نے طالبان کے ٹھکانوں پہ حملے کیے اور اس میں شدید بمباری کی، جس میں مسجد بھی شہید ہوئی، مدرسہ بھی، مکانات بھی اور باغات بھی، وہاں پہ اندھا دھند کی گئی جی، فضائی حملہ کیا گیا۔ گندم کا ذخیرہ جو تھا وہ بھی کافی وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ کپیسا کا علاقہ ہے جی، کپیسا کا ضلع ہے نجراب اور لغمان، فرحہ اور تخار میں مقامی آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور حملے میں 90 سے زائد طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں، یہ افغان فورسز کا دعویٰ ہے۔ کنڑ کے ضلع غازی آباد میں شدید لڑائی کے بعد یہ تباہی کے مناظر عام دیکھے جا سکے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس۔ اور ننگرہار میں افغان کمانڈوز نے مساجد اور مکانات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت افغانستان کی تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ افغانستان کے بارے میں ایک خبر ہے، اور سعودی انٹیلیجنس چیف، سابق چیف سربراہ ہیں رہے شہزادہ ترکی بن فیصل ال سعود، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے انٹرویو میں کچھ انکشافات کیے ہیں۔ انکشافات اپنی جگہ وہ تو پہلے سے موجود ہیں۔ انکشاف یہ ہے کہ طالبان رہنما جو ملا عمر تھے، جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد سعودی عرب نے ملا عمر سے رابطہ کیا تھا، اور ملا عمر سے کہا تھا کہ اگر اسامہ کو اور دیگر جتنے بھی القاعدہ کے لوگ ہیں ان کو اگر آپ سعودی عرب کے حوالے کر دیں تو آپ جنگ سے بچ سکتے ہیں، لیکن ملا عمر نے انکار کیا اور ایسا نہیں کیا تھا، اور اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ یہ بات ہو گئی، یہ انہوں نے انکشاف کیا، لیکن یہ اس وقت پہلے کی بھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے ترکی الفیصل نے کہی، اور وہ یہ کہی کہ پاکستان کا جی مفاد اس میں ہے کہ سعودی عرب، پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں پرامن افغانستان جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے پاکستان کو۔ تو پاکستان تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات اس وقت کرنے کی کوئی تھی۔ تو خیر، انہوں نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے بہت جلد ایک کتاب لکھیں گے۔ یہ 20 سال سعودی انٹیلیجنس میں رہے ہیں اور چیف کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، تو اس لیے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز انہوں نے کی ہے، وہ اب کس انفارمیشن کی بنیاد پہ، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ ترکی الفیصل بن ال سعود نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں القاعدہ کو طالبان کی پشت پناہی ابھی بھی حاصل ہے، اور جو ابھی تک القاعدہ اور طالبان آپس میں جدا نہیں ہوئے، تو یہ چیز انہوں نے کس تازہ ترین انفارمیشن کی بنیاد پہ کی، یہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے ہمارے خیال میں۔ اب آتے ہیں جی، روس نے بھی ایک متنبع کیا ہے۔ روس نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں داعش جو ہے وہ موجود ہے، اور ان داعش کو، یا داعش کے نام پہ جو بھی وہاں پہ موجود ہیں جنگجو، ان کو روس کے خیال میں استعمال کیا جائے گا، اور یہ استعمال کیا جائے گا ہمسایہ ممالک کے خلاف، چائنا کے خلاف، پاکستان کے خلاف، رشیا، وسط ایشیائی ریاستوں کے خلاف، اور وسط ایشیائی ریاستوں سے آگے روس کے خلاف۔ لہٰذا روس نے ابھی سے، ماسکو نے بہت زیادہ تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ کیونکہ یہ ان یوزول ہے، اور ایک نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں داعش اور دیگر جنگجو اور کالعدم تنظیمیں اور تحریک طالبان اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ سب کے کان جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں صورتحال جو ہے، امریکی وزیر خارجہ وہ کیا چاہتے ہیں جی۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک
اسٹیٹمنٹ دیا، انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ دلی میں بیٹھ کے انٹرویو دیا، انڈیا ٹوڈے کو دیا، اور اس میں مختلف ٹی وی چینلز کو دیے، لیکن اس میں انڈیا ٹوڈے کا جو انٹرویو ہے، ٹائمز آف انڈیا کو جو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا طالبان پہ اثر و رسوخ ہے، اور پاکستان نے جو پیس پروسیس شروع ہوا اس میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور طالبان کو مذاکرات کی بیس پہ پاکستان لایا، اور یہ کردار قابل تعریف ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ اہم ہوگا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے، اور افغانستان میں بزور قوت طالبان کو کابل پہ قبضہ کرنے سے روکیں گے۔ اب یہ چیز پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ ایک حد تک تو ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پاکستان پلیئر نہیں ہے، پلیئر اور بھی بہت سارے ہیں اس وقت، اور پاکستان سے بڑے پلیئر ہیں، بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور سب سے اہم چائنا اور رشیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف پاکستان پہ ہی سارا ملبہ ڈال دیا جائے، تو یہی بات وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا افغان طالبان افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، قبضہ کیسے کر رہے ہیں، فورسز سے کیسے لڑ رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ نہ پاکستان اسلحہ دے رہا ہے، نہ پاکستان تربیت دے رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے سیاسی تعلقات ضرور ہیں، اور انہی سیاسی تعلقات کا فائدہ ہوا ہے کہ آج ایک باعزت طور پہ محفوظ انخلا ملا ہوا ہے غیر ملکی افواج کو۔ دوسری جانب پاک ایران بارڈر پہ بھی طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پاک ایران بارڈر پہ کچھ اور علاقوں پہ، کچھ تو پہلے علاقے تھے، اور اب کچھ اور علاقوں پہ کنٹرول حاصل کیا ہے، اور اس کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایران کی طرف سے جو ہے ایران کو یہ گارنٹی بھی دی گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی جائے گی جس سے ایران کے معاملات خراب ہوں۔ اب آتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کا، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ساری باتیں انہوں نے بتا دیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ادھر دلی میں ہو رہا تھا، امریکی وزیر خارجہ تھے، اور ادھر ہمارے واشنگٹن میں DGISI اور قومی سلامتی کمیشن ڈاکٹر محی یوسف تھے۔ ان کی ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، جنرل فیض کی بھی، اور جنرل فیض اور ڈاکٹر محی یوسف کی۔ ڈاکٹر محی یوسف کی ملاقاتیں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ہوئیں، اور ان کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کے بعد انہوں نے کچھ ڈیٹیل بھی بتائی، اور وہ ڈیٹیل یہی ہے کہ مسلسل ایک تو یہ ہے کہ جنیوا میں جو ملاقات ہوئی تھی اس کا فالو اپ تھا، اور وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور فوکس افغانستان تھا، اور افغانستان تھا، اور افغانستان تھا، یہی فوکس تھا۔ باقی سی پیک کے معاملات آپ کو پتہ ہے، وہ سی پیک چائنا کے بارے میں امریکہ کی خواہش ضرور ہے، وہ بار بار کرتا رہتا ہے کہ پورا وزن جو ہے اس در نہ ڈالیں، لیکن پاکستان سی پیک اور BRI کے معاملے میں چائنا کے ساتھ 100% اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ اب DGISI نے بھی ادھر جو پیغام دیا، جنرل فیض حمید ہیں اور محی یوسف نے، وہ بھی بڑا کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دیا گیا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو اس وقت وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بات کر رہے ہیں پبلک میں آ کے آفیشلی، تو وہی گفتگو وہاں پہ کنوے کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت آرمی چیف نے جو تازہ ترین گفتگو کی ہے پاکستان میں افغان جو جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن افغانستان چاہتا ہے، اور افغانستان میں جو بھی حکومت آئے گی پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا، اس سے زیادہ پاکستان کی کوئی بڑی خواہش نہیں ہے۔ تو یہ ہے سچویشن کی اس وقت افغانستان کی۔ اور یاد آیا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ کے دفتر پر ایک حملہ ہوا، اور سیکورٹی گارڈ جو ہے
وہ مارا گیا، اور کس نے حملہ کیا اس کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جب یہ ہوا، افغانستان میں اقوام متحدہ کا مشن جو تھا اس کے کمپاؤنڈ پہ جب حملہ ہوا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے وہاں پہ افغان طالبان جو ہیں وہ پہنچے اور انہوں نے سچویشن کو کنٹرول کیا اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا، ذبیح اللہ مجاہد نے، ترجمان جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ گارڈز پر دفتر کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں یہ زخمی ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال اس کے بعد سچویشن کنٹرول میں ہے۔ تو یہ ہے افغانستان کی صورتحال، لیکن کنکلوژن یہ ہے کہ کوشش اس وقت یہ کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پوزیشن اپنا زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اس کوشش میں ہے کہ کبھی وہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے، کبھی وہ پاکستان کی طرف اور چائنا کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دلی میں کوئی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے بلینک چیک دلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے واشنگٹن کو کہ ٹھیک ہے جی ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، تو وہ بارگین بہت زیادہ کر رہا ہے۔ اس لیے امریکہ کا جو تازہ ترین سٹیٹمنٹس آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ وہ پاکستان کو ہی چاہتا ہے کہ آن بورڈ ہو اور پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور یہی بات واشنگٹن میں جناب فیض حمید اور ڈاکٹر محی یوسف سے ہوئی، اور ادھر امریکی وزیر خارجہ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔